अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान हिलज़ई और मेरे साथ वसीम मलिक मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, क्योंकि लम्हा बलम्हा सूरत हाल बदल रही है पेशावर के अंदर भी और पंजाब के अंदर। और पंजाब के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, ख़ास तौर पर जुड़वा शहरों में इंटरनेट सर्विस बंद है, कम्युनिकेशन के ज़राए बंद हैं, तो बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो लोगों तक नहीं पहुँच पा रही। तो ज़रा लेटेस्ट सूरत हाल आपके सामने रखते हैं और तफसील से बताते हैं आपको कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। कि एक मार्च था, उसको अचानक इतना ज़्यादा हाइप क्यों दी गई कि अब वो पुरतशद्दद हो चुका है और उसके अंदर और ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। इसके पीछे मकासद क्या हैं, अब वो तफसील के आपके सामने रखेंगे। पहले वसीम मलिक साहब ज़रा थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं जो पेशावर में क्योंकि लेटेस्ट दो डेवलपमेंट्स बड़ी हुई हैं। जी एक हाँ। तो वो तारीख बता दी गई है कि कब सुहेल आफरीदी साहब की वजारत आला के लिए जो इंतखाब होगा और इजलास बुलाया जाएगा, और दूसरा डेवलपमेंट ये हुई कि अली अमीन गंडापुर साहब का जो हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा है जी वो गवर्नर हाउस में पहुंचा और गवर्नर साहब ने भी उसकी बाकायदा तस्दीक कर दी है। पहले तो वो इनकारी थे कि इस्तीफ़ा उनके पास पहुंचा ही नहीं है, सही है। तो अब उन्होंने तस्दीक कर दी है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये जो फरमाया है कि जी मैं अब इस पे आइनी और कानूनी मामलात के हवाले से देखूंगा, उसकी स्क्रूटनी करूंगा और फिर जाके इस्तीफ़ा मंजूर करूंगा। तो मुझे अभी तक एक बात समझ नहीं आई कि वो कौन सी आइनी और कानूनी जो चीज़ें हैं जिसकी स्क्रूटनी होनी है। प्री रिक्विजिट थे, हम जैसे गुज़श्ता वीडियो में बता चुके कि इस्तीफ़ा देने के हवाले से जो आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 130 और उसका जो सब सेक्शन 8 है वो उसको डील करता है, और फिर इस पर मुताद्दिद अदालत उज़्मा के फैसले मौजूद हैं। सलमान अकरम राजा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सारी गुफ्तगू जी की हाँ, है। तो उसके बाद अब ज़रूरत तो कोई नहीं है वैसे उस सारे मामले की, लेकिन चलें गवर्नर साहब ने चलें पहली हद तक मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि हाइब्रिड निज़ाम ने शायद कोई हीट महसूस की है, कर लिया है। तपिश महसूस की, एहसास, बड़ी माजरत मैं आपके अल्फाज से इख्तलाफ करूंगा, तपिश उन्होंने ज़रूर महसूस की होगी। वजह उसकी ये है कि देखिए एक तो सलमान अकरम राजा और जुनैद अकबर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके जो नुकात थे, उसकी जो गुफ्तगू थी, उससे भी बढ़कर मेरे ख्याल में एक और अहम तरीन चीज़ वो ये है कि जितने भी खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अमायदीन थे, मशरा थे, उन्होंने आकर सुहेल आफरीदी साहब के हक में जो गुफ्तगू की, हिमायत की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो जो चीज़ें हैं वो बड़ी तेज़ी से एहतजाज की तैयारी पूरी भरपूर रखी हुई है, अवामी सतह पे भरपूर रद्द-ए-अमल की तैयारी है, बैनवे एमपीएस नहीं टूट रहे। तो अब एक्नॉलेज कर लिया गया, और इस एक्नॉलेजमेंट का मतलब जो सलमान अकरम राजा ने बाद में इस पे अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि, और उनके साथ एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा भी थे, और आइन का हवाला देते हुए और जो अदालती फैसलों का भी आप हवाला दे रहे हैं कि वो सारे प्री रिक्विजिट्स से पूरे हो गए हैं और गवर्नर ने तस्दीक कर दी है। तो इसका मतलब है कि अब इस्तीफा हो चुका है, अब उसके ऊपर उनके साइन की जरूरत नहीं है। इसीलिए मंडे को ये इजलास बुला लिया है, कंफर्टेबल पोजीशन में है। और दूसरी साइड जो है वो थोड़ा सा बैकफुट पे, इस पहले तो ये था कि गवर्नर ने खुलेआम कहा था कि मैं इस्तीफा मंजूर नहीं करूंगा, लेकिन अब उन्होंने कम से कम तस्दीक कर ली है, यानी वो आईनी जो मामला था वो क्लियर हो गया। पीटीआई के लिए आसानी है, अब कोई बड़ी रुकावट नजर अच्छा, इस सारे मामले में ना देखिए जो एक चीज़ इस बार तब्दील हुई है, हालांकि इससे कबल जितने भी इकदाम मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम लेता था ना, उससे हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पैनिक की सूरत हाल नजर आती थी। एक तो उसकी बुनियादी वजह यह थी कि धड़ाबंदी, जितने इख्तलाफात थे, जितने ग्रुप्स बन चुके थे, हर शख्स जो है वो अपनी नई दुकान खोल लेता था, 1.5 इंच की मस्जिद बना देता था। इस बार सूरत हाल ये हुई कि पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जितने भी ग्रुप्स बन चुके थे, सोशल मीडिया था या जो यू नेम इट, वो सब एक ही पेज पे हैं, वो सब एक ही मुतालबा कर रहे हैं। और फिर इसी वजह से ये जो पैनिक और फ्रस्ट्रेशन की सूरत हाल थी वो अब पीटीआई के मुखालिफ फ्रीक के ऊपर मुंतकिल हुई है। हम गुज़श्ता रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्तलिफ नुकात डिस्कस करते रहे, उसमें जो सबसे अहम चीज थी वो ये थी कि वहां पर हमें अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए था ऐसा, लेकिन पैनिक और फ्रस्ट्रेशन नजर आई। वहां पे किसी लम्हे वजाहतें थी, किसी लम्हे धमकी आमेज रवैया था। तो वो जितना भी अच्छा, फिर इमरान खान साहब एक चीज बावर कराने में तो कामयाब हो गए। यानी अब तक इमरान खान साहब अपने हर एक्स अकाउंट में ये कहते रहे कि जी मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम, और फिर बिलखसूस नाम ले लेकर ताकतवर लोगों के कहते रहे कि ये मेरे मुखालिफ हैं, आइन और कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अब एक चीज इस्टेब्लिश हो गई कि 8 फरवरी के नतीजे में ही जहां 92 लोगों की अक्सरियत पीटीआई के पास है, 92 लोगों के साथ अक्सरियत, तो वहीं पर जो हुकूमत साजी में मुश्किलात हैं वो गुज़श्ता रोज बता दी गई कि हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इससे पहले भी हमने कबूल नहीं की। तो वो एस्टैब्लिश हो चुका है फैक्ट। जी हाँ, तो अब मेरे ख्याल में आप जरा दूसरे इश्यू की मैं सिर्फ ये एक चीज जो आपने बात की कि पहले में और अब में फर्क ये है जो पीटीआई ने सीखा है, प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई गई कानूनी सतह पर, सियासी सतह पर और अवामी सतह पर। कानूनी सतह पर सलमान अकरम राजा ने उसको लीड किया,
جو عوامی سطح پر سارے آئی ایس ایف کے یوتھ ونگ کے لوگوں کو تیار کیا گیا کہ اور جنید اکبر نے بڑا سخت کہا کہ کسی صورت بھی ہم یہ قبول نہیں کریں گے اور اس کے خلاف سخت رد عمل دیں گے. ان کی پریس کانفرنس میں بڑی تلخی تھی اور سختی تھی اور ظاہر ہے وہ چیلنج وغیرہ بھی انہوں نے کیا. تیسرا سیاسی سطح پر پی ٹی آئی نے تمام لوگوں کو انگیج کیا اور اب تازہ ترین صورتحال کے مطابق جو سہیل آفریدی ہے ان کے لیے اپوزیشن جماعتوں سے بھی ووٹ مانگنے کے لیے رابطے کیے گئے اور اب سے کچھ دیر پہلے اسد کیسر اور عرفان سلیم جے یو آئی کے وفد سے ملنے کے لیے گئے ہیں اور ان سے بھی کہا جائے گا کہ آپ ہمیں ووٹ دیں کیونکہ جے یو آئی بھی مرکز کے اندر اپوزیشن میں ہے اور ان کا یہ تھا کہ علی امین گنڈا پور اگر نہیں وزیر اعلیٰ ہوں گے تو ہم آپ کی سپورٹ کر سکتے ہیں. تو کوشش کی جا رہی ہے کہ مولانا کے ووٹ بھی لے لیے جائیں. 100 کے نمبرز انہوں نے آلریڈی دعویٰ کر دیا ہے کہ ہم 100 ووٹ لیں گے 92 نہیں لیں گے. این پی کے 4 ووٹس ہیں ابھی تک وہ نیوٹرل ہیں. بہرحال پوائنٹ یہ ہے پرو ایکٹیو اپروچ ہے. ایک آخری گزشتہ روز کی پریس کانفرنس میں بار بار بیانیے کا ذکر آتا رہا. اب آپ کا بیانیہ کیسے مؤثر ہوگا, عوام اسے کیسے بائے کرے گی کہ ایک قانونی سیاسی اور جمہوری پروسیس تھا جس کو عمران خان نے منتقل کروانے کے لیے خیبر پختونخوا میں کال دی, مینڈیٹ ان کا تھا, سب چیزیں آپ تسلیم کرتے ہیں. بدلے میں آپ کے پاس بیانیہ کیا ہے؟ سہیل آفریدی منشیات کا کاروبار کرتا ہے, آج تک را کے ساتھ تعلقات نکال لیے کل, منشیات کا کاروبار کرتا ہے, ثبوت آپ نہیں دے سکے. سہیل آفریدی کالعدم ٹی ٹی پی سے منسلک ہے, ثبوت آپ نہیں دے سکے. سہیل آفریدی اب را کا ایجنٹ بھی بن گیا اور ڈارک ویب پر اس کی تفصیلات جو ہیں وہ عمر چیمہ تک بھی پہنچ گئیں. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ اتنی گھٹیا وہ پھر جو خفیہ تنظیم ہے, جماعت ہے یا خفیہ ایجنسی ہے کہ جو اپنے اثاثے ڈارک ویب پہ لگا دیتی ہے کہ کوئی بھی جا کر اس کو اپروچ کر لے. تو جب آپ بدلے میں محض الزامات پر اور سطحی اپروچ اپنائیں گے تو بیانیہ نہیں بکے گا. اچھا, اب اسلام آباد پنڈی میں 2 دن مکمل طور پر صورتحال مفلوج ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 10 ستمبر کو ایک تحریک لبیک نے لانگ مارچ کرنا تھا, ایک فیض آباد سے لے کے 10 اکتوبر اور فیض آباد سے امریکی ایمبیسی تک انہوں نے کہا کہ ہم ایک ریلی نکالیں گے غزہ فلسطین والے معاملے کے اوپر. ان کو منع کر دیا گیا. اس کے بعد وہاں پہ ان کے مرکز کے اوپر حملہ بھی ہوا, پھر انہوں نے ان کے لوگوں کو اریسٹ بھی کیا گیا. اس دوران پرتشدد واقعات ہوئے, 2 لوگ پہلے دن ہی شہید ہو گئے. پھر انہوں نے کہا کہ اب تو ہم ہر صورت مارچ کریں گے. حالانکہ وہ غزہ ڈیل بھی ہو گئی, پوری دنیا میں لوگ مظاہرے کر رہے ہیں, وہ تو اس کا ایک رد عمل آ رہا ہے. لیکن بجائے اس کے کہ ان کو انگیج کیا جاتا, ان کے اوپر جو طاقت کا استعمال ہوا, اب انہوں نے کہا کہ اب ہم ہر صورت جائیں گے. اور پھر وہ لاہور سے جب نکلے, لاہور کو بند کیا گیا. اس وقت جو صورتحال ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان کا جو ظاہر ہے مین جو ایک دل کہا جاتا ہے وہ جی ٹی روڈ ہے, اور جی ٹی روڈ کے سارے شہروں کو جو انہوں نے جی ٹی روڈ کے ذریعے آنا ہے وہ بند کیے گئے ہیں. خندقیں کھودی گئی ہیں, موبائل فونز انٹرنیٹ سروس بند ہے, آمد و رفت بند ہے, انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بند ہے. اسلام آباد کے اندر جو صورتحال ہے, یہاں پہ جتنے بھی کاروباری مراکز ہیں پنڈی اسلام آباد میں وہ مکمل بند ہیں, لوگوں کی آمد و رفت بند ہے, اسپتالوں کی طرف لوگ نہیں جا سکتے, راستے بند ہیں, بائکوں کو نہیں جانے دے رہے. فوٹیجز آ رہی ہیں, اسلام پولیس والے جو بائکوں پہ بھی لوگ جا رہے ہیں ان کو پکڑ پکڑ کے مار رہے ہیں. عجیب ایک کیفیت ہے, ایسی جیسے کرفیو سا سما ہے, اور یہ سب حکومت نے خود کیا ہے. مارچ کی جو صورتحال ہے وہ ابھی نکلے ہیں, لاہور سے نکل کے وہ مرید کے پہنچ چکے ہیں. لاہور میں ان کے اوپر بدترین شیلنگ, بدترین فائرنگ. لوگ جو ابھی تک ان کا جو پریس ریلیز آئی ہے اس کے مطابق ان کا دعویٰ ہے کہ 25 لوگوں کو شہید کیا جا چکا ہے, 200 سے زائد لوگ زخمی ہیں, اسپتالوں تک ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں ایکسیس نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جو مارچ ہے وہ مرید کے پہنچ چکا ہے, یعنی لاہور سے نکل آیا ہے, اور لاہور سے نکلنے کے بعد اب نماز مغرب کے بعد وہ جنازے پڑھ کے پھر وہاں سے آئندہ کا لائے عمل دیں گے. اب پھر وہ اسلام آباد پہنچتے پہنچتے کتنے دن لگیں گے؟ وسیم ملک صاحب, میں آپ سے اس لیے پوچھتا ہوں کہ آپ ظاہر عدلیہ کو کور کرتے ہیں, اس ملک میں انسانی حقوق کی پروٹیکشن کرنا عدلیہ کی ذمہ داری ہے. ایک فوٹیج آپ نے دیکھی ہوگی, اسلام آباد کا ایک شہری ہے جو اپنے بچے, چھوٹا سا بچہ اس کا بیمار, اس کو اٹھائے وہ پھر رہا ہے, اس کو راستہ نہیں مل رہا, وہ اس کو اسپتال پہنچانا چاہتا ہے. مظفر آباد سے ایک شخص ایمبولینس میں آیا ہے, اس کے دل کا مریض ہے, اس ایمبولینس کو راستہ نہیں مل رہا, فیملیز کو راستہ نہیں مل رہا. یہ انسانی حقوق متاثر ہو رہے ہیں. ہر ایسے موقع کے اوپر جب احتجاج ہوتا ہے تو درخواست چلی جاتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں کہ لوگوں کے انسانی حقوق کو پروٹیکٹ کریں. بلکہ ایک موقع کے اوپر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ از خود نوٹس لے کے انہوں نے ان معاملات کو ٹھیک کیا. آج 2 دن ہیں سر, اسلام آباد پنڈی مفلوج ہے, جی ٹی روڈ مفلوج ہے. آئندہ نہیں پتا کہ ان کو مرید کیسے اسلام آباد پہنچنے میں کتنا ٹائم لگے گا, کتنا عرصہ لگے گا. تو کیا ہے, لوگ جو بیچارہ اپنی بیٹی کو علاج کے لیے یا بیمار ہے اسپتال نہیں پہنچا پا رہا, اس کے حقوق کا تحفظ وسیم ملک صاحب کون کرے گا؟
اچھا میں عدلیہ کے کردار پر تو آتا ہوں، لیکن دیکھیے میں کبھی بلکہ ہم سب اس کے ناقد رہے ہیں، تحریک لبیک پاکستان کا جس طرح سے انداز گفتگو ہوتا ہے یا ان کی جس طرح سے مینٹیلٹی ایک ہے، پرتشدد نظریہ یہ ہے، ان کا طرز سیاست جو ہے اس کے ہم ہمیشہ ناقدین میں شامل رہے ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ آپ نے پورا ملک بند کر کے اتنی ہی ڈھٹائی کے ساتھ پریس کانفرنس کر کے بتاتے ہیں کہ تمام راستے کھلے ہیں، عجیب بات ہے یار، بین الصوبائی آمد و رفت آپ کی بند ہے، شہروں سے رابطے آپ کے موٹر منقطع ویز ہیں، بند ہیں، موٹر ویز آپ کے بند ہیں، جی ٹی روڈ پر آپ نے خندقیں کھود دی ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھیے، صرف ایک شہر کی اگر ہم بات کریں راولپنڈی، اسلام آباد، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کا جو روزگار ہے وہ یا تو بائکیا چلا کر ہوتا ہے یا پھر وہ مختلف جو فوڈ ڈیلیوری سروسز آن کے لائن ساتھ ٹیکسی منسلک سروسز ہیں، ہیں، آن لائن ٹیکسی آن سروسز، لائن جو لوگ کام کرتے ہیں، بہت ساری آئی ٹی سروسز پاکستان میں اس کا اچھا روپے کا انٹرنیٹ ریونیو، آپ نے بند کر دیا، خیر اس سے تو آپ کی یہ پرانی عادتیں ہیں، وہ اس سے کوئی یہ ایک ہی طریقہ ہے، بند کر دو بس سب کچھ بند کر دیا آپ نے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر آپ کو کس نے حق دیا، یا تو پھر آپ ہمیں بتا دیجئے کہ موجودہ ہائبرڈ نظام جو ہے وہ آئین پاکستان کا متبادل ہے، کیونکہ آئین پاکستان جو ہے وہ زندہ رہنے کا حق بھی دیتا ہے، وہ آمد و رفت کا بھی حق دیتا ہے، وہ روزگار کرنے کا، وہ کاروبار کرنے کا حق بھی دیتا ہے، ایون کہ رائٹ ٹو ایسوسیشن ہے، پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے آپ کو، اسمبلی۔ لیکن کیا ہے، آپ لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں، آپ چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو گولیاں مار رہے ہیں، آپ اپنے شہریوں کو محصور کر کے رکھ رہے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر دیکھیے، آج ایک وقت تھا پاکستان تحریک انصاف کو جتھا کہہ کر پرتشدد عناصر کے ساتھ ملا کر 26 نومبر 2024 کو گولیاں ماری گئیں، کارکنوں کو شہید کر گیا، پورا پاکستان خاموش تھا، تمام سیاسی جماعتیں خاموش تھیں، تحریک لبیک بھی خاموش تھی۔ آج باری تحریک لبیک کی آ چکی ہے، لیکن آج بھی جتنی سیاسی جماعتیں خاموش ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے لیے سیاسی سپیس کیا پیدا کر رہے ہیں۔ کل کو خدا نخواستہ یہی مسلم لیگ نون ہوگی، کل کو خدا نخواستہ یہی پیپلز پارٹی ہوگی، جتھے انتشاری ڈکلیئر کر کے آپ کے اوپر گولیاں چلا دی جائیں گی۔ یہ گھروں میں گھسنا تو خیر نیو نارمل بن چکا ہے۔ ہم 26 نومبر کو رضوان صاحب آپ اور میں کیوں چیختے رہے کہ اگر آپ ڈی چوک پر کھڑے ہو کے گولیاں چلا سکتے ہیں تو پھر آپ گھروں میں گھس کر گولیاں چلائیں گے نا، یہی ایک نہج بچ گئی ہے۔ اب آ جاتے ہیں عدالتی کردار کے اوپر۔ آپ کو یاد ہے، آپ نے جس طرف توجہ بھی دلائی، فیض آباد دھرنا یہی تحریک لبیک لے کر آئی، اور اس وقت عدالتی، جن کو میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کی 78 سالہ عدالتی تاریخ کے ایک سیاہ ترین کردار، بلکہ جسٹس منصور علی شاہ کی زبان میں وہ عدالتی اور آئینی غدار قاضی فائزی صاحب، انہوں نے ایک سو موٹو نوٹس لے لیا اور آمد و رفت کے حوالے سے، اور پورا اس پہ ایک بیانیہ کھڑا کیا گیا۔ وجہ اس وقت یہ تھی کہ وہ غالباً پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی۔ اب بھی اگر یا تو حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہوتی یا احتجاج پاکستان تحریک انصاف کا ہوتا، آپ کو عدالتیں اسی طرح پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ نظر آتی۔ تو اگین دیکھیے، ہمارا شکوہ تو طاقتوروں سے ہے ہی نہیں کبھی، ہمارا شکوہ طاقتوروں سے کیوں ہو، وہ تو ہمیشہ طاقت کے اسیر رہے ہیں۔ ہمارا سوال ہے ان شخصیات سے جو کہ منصفین کے کردار میں عدالتوں میں بیٹھی ہیں، چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی ہیں، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم ہیں، یا پھر وہ چھوٹے چھوٹے قاضی فائزیسا جو قاضی فائزیسا کو اپنا مینٹور، اپنا استاد سمجھتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں براجمان ہے کہ آپ نے تو تحفظ کی قسم کھائی تھی آئین پاکستان کی، اور وہ آئین پاکستان آپ اور مجھ کو یہاں پر آمد و رفت کی اجازت دیتا ہے، یہاں پر گفتگو کی اجازت دیتا ہے، رائٹ ٹو ایسوسیشن کی اجازت دیتا ہے، آج ہم سے وہ چھین لیا گیا۔ مجال ہے کہ عدالتوں پر کوئی ان کی ضمیر کو کوئی خلش محسوس ہوئی ہو، لوگوں پر گولیاں چلانے پر عدالتوں کا وہ جو ان کے ایوان ہیں وہ لرزے ہوں، مکمل خاموشی ہے۔ تو اگین ہمیں جواب دے دیجئے کہ یا تو آپ نے آئین پاکستان پہ تحفظ کی جو قسم کھائی تھی، اور آپ روز بیٹھ کر بتاتے ہیں 26ویں ترمیم ہو، مخصوص نشستیں ہوں، آئین پاکستان میں سے وہ جو ٹیکنیکلٹیز تھوپتے ہیں، اپنا حلف ادھر سے پکڑتے ہیں اور اپنے منہ پہ ملتے ہیں، وہ جو کالک آپ اپنے منہ پہ مل چکے تھے اس کو آپ دور کرنے کے لیے آئین پاکستان کا سہارا دیتے ہیں، یا تو پھر آئین پاکستان میں رضوان صاحب کوئی ترامیم ہوئی ہیں اور ہمیں نہیں پتا، اب لوگوں کو گولیاں مارنے کی بھی اجازت ہے، لوگوں کو، اگین میں بات کر رہا ہوں، میں یہاں ٹی ایل پی نہیں دیکھ رہا، یہ پاکستان ہے۔ سر کوئی بھی ہو، وسیم ملک صاحب، یہ جو رجیم ہے نا، کل انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی پریس کانفرنس میں یہ کہا، اس سے مطلب یہ لگا کہ وہ بات چیت پہ یقین نہیں رکھتے، اور ان کا ایک ہی طریقہ ہے کہ طاقت کے ذریعے دبایا جائے۔ اب کشمیر میں بھی یہی ہوا، شروع میں سر 4-5 دن مکمل مفلوج رہا، سب کچھ بند رہا، پھر اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ اب ہم مذاکرات کر رہے ہیں اور لوگ جا رہے ہیں۔ یہاں پہ بھی وہ تو پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ مطلب کیا آپ جن کو جتھا کہہ رہے ہیں ملک ان کے حوالے کر دیں گے اور ملک بند رہے گا، 10 دن تک بند رہے، 20 دن تک بند رہے، جب تک وہ نہیں پہنچتے، کہ وہ پیچھے تو وہ نہیں ہٹ رہے گولیاں کھا کے بھی؟
اور بچوں کو بھی اٹھا لیا, فیملیز کو بھی اٹھا لیا. سو پھر ایونچولی ہوگا کیا؟ یہ جو اسٹریٹجی ہے کہ بات چیت نہیں کرنی, ایک ایونٹ اب آپ کرا دیتے, آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکتے تھے کہ یار آپ نے امریکن ایمبیسی نہیں جا سکتے, جو بات کی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے مسائل ہیں, ایشوز ہیں, آپ ان کے ساتھ کچھ جگہ طے کر لیں, کوئی بات چیت کر لیں. وہ نہیں ہوئی ہے, اب وہ طاقت بڑھتی جا رہی ہے, استعمال بڑھتا جا رہا ہے, اس کی ری ایکشن میں رد عمل آتا جا رہا ہے, اور ایونچولی نقصان ہوتا جا رہا ہے. سب لوگ مر رہے ہیں, دیکھیے متاثر ہو رہے ہیں, اسلام آباد میں لوگ متاثر ہو رہے ہمارا ہیں. مدعا یہ بھی نہیں ہے, ایک لمحے کے لیے آپ چھوڑ دیجئے کہ وہ کیوں آ رہے ہیں, ایک لمحے کے لیے یہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے وہ کون ہے, یہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کسی پرپز کے لیے تو نہیں لایا جا رہا. ہاں, بیک اینڈ پہ یہ بھی بیک اینڈ پہ کسی نے شہ تو نہیں دی, کیونکہ اس سے یہ پہلے حقیقت ہے کہ غزہ پر کیا کچھ نہیں ہوا. وہ جماعت اسلامی کے صرف وہ سابق سینیٹر تھے, وہ اب بھی جماعت اسلامی بھی چھوڑ چکے ہیں, مشتاق صاحب, وہ جب احتجاج لے کر آتے تھے تو وہاں تو گاڑیوں پہ کچل دیا جاتا تھا مظاہرین کو بھی, اور انگلیاں دکھائی جاتی تھی, تو یہ سب خاموش تھے. میں اس ڈیبیٹ کو ایک لمحے کے لیے بھول جاتا ہوں کہ آنے کا مقصد کیا ہے, لایا گیا یا نہیں لایا. صحیح ہے. ہمارا مقصد عوام پاکستان ہے. اگر ان کی پرتشدد ذہنیت ہوئی ہے تو وہ کس نے کی ہے؟ ان کو پیدا کرنے والی فورس کون تھی, ان کو پالنے والی فورس کون تھی, اور ان کو استعمال کرنے والی فورس کون تھی؟ ہمارا مقصد وہ پاکستانی ہے آپ جن کے گھروں میں گھس رہے ہیں, جو کہ آئین پاکستان اجازت نہیں دیتا. آپ اس سوسائٹی, اس معاشرے کو بنانا کیا چاہتے ہیں؟ بڑی معذرت, وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں رضوان صاحب جو بڑے پروگریسو اپروچ رکھنے والے شخص ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کچل ڈالو ان کو. اسٹیبلشمنٹ کو کس نے صرف اس وجہ سے کہ ان کا سوچ اور میری سوچ میں فرق ہے, تو پھر ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ پی ٹی آئی کی سوچ کے خلاف ہے, تو پھر وہ جو کچل رہے ہیں تو پھر آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں انڈائریکٹلی. مطلب وہ یہ نہیں ہے کہ ٹی ایل پی کو کچل رہے ہیں تو ٹھیک ہے, کسی اور کو کچل رہے ہیں تو مطلب جو بنا مجھے برا لگتا ہے. اصول کی بات یہ ہے کہ کچلنا حل نہیں ہے, وہ چاہے کسی کو بھی کچلنا, کسی کو کچلنا ہو. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جس طرح سے آپ کشمیر میں بات چیت کے ذریعے آپ نے مسئلے حل کیے, آپ کو یہاں پر بھی بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنا پڑے گا. خیبر پختونخوا کی صورتحال ہو, آپ کو وہاں پر بھی بات چیت سے مسئلہ حل کرنا پڑے گا. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آئین اور قانون کی بالادستی سے ہی چیزیں ٹھیک ہوں گی, ورنہ طاقت آپ کے پاس ہے, آپ 78 سالوں سے استعمال کرتے رہے ہیں, نتیجہ آپ کے سامنے. بالکل جی, بہترین سب آپ کیے آپ نے. بہرحال یہ کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں, مزید بھی اپڈیٹ, ظاہر ہے صورتحال بدل رہی ہے مسلسل. اب خیبر پختونخوا میں تو تقریباً کمفرٹیبل ہیں چیزیں پی ٹی آئی کے لیے, اور وہاں پہ یہ جو استعفیٰ کی اکنالجمنٹ ہو گئی ہے, اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ شاید کوئی بہت بڑا ایڈونچر وہاں پہ نہ ہو. لیکن جو صورتحال یہاں اسلام آباد اور پنجاب کے اندر ہے وہ آنے والے دنوں میں مزید خراب ہو سکتی ہے, جس طرح حکومت اس کو ہینڈل کر رہی ہے. اللہ ہم سب کامیاب و ناصر, اور دعائی کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.